अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और इम्तियाज़ कुल साहब। नाज़रीन, आजकल अखबारात उठाकर देख लें या जब भी टीवी चैनल ट्यून करें तो हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान में सियासत सिर्फ बयानात, दावों और एक दूसरे पर तनकीद तक ही महदूद रह गई है। सियासतदानों की कारकर्दगी पर तवज्जो नहीं है, बल्कि तमाम तर तवज्जो इस बात पर है कि किस बेहतर अंदाज में अपने मुखालिफ को ज़ेर किया जाए लफ्जी गोलाबारी के ज़रिए। सिंध असम्बली में हमने सूरत हाल देखी जहाँ पीपल्स पार्टी ने तनकीद के खूब निश्तर चलाए लफ्ज़ों की गोलाबारी की। वहाँ पर MKM, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक महाज गर्म रहा, जबकि पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर खूब तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो चारों तरफ तीर चला रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ नून लीग को भी खूब आड़े हाथों ले रही है। वज़ीर आज़म के बयानात सुन लें तो वो भी NRO को नहीं छोड़ रहे। हर तकरीर में यही कहते हैं कि इन्हें NRO नहीं दूंगा। CM सिंध फरमा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए, अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मसला ये है कि हमारे असल मसाइल तो कुछ और हैं और सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अवामी इश्यूज़ को हल करने के बजाय उन पर सियासत कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर यही तर्ज अमल रहा तमाम बड़ी सियासी जमातों का, बड़े सियासतदानों का, तो क्या मुल्की मसाइल, कौमी मसाइल हल होने की कोई उम्मीद रखी जाए? अयाज मीर साहब, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं ये गुफ्तार के गाजी हैं, और इसी तर्ज अमल के साथ क्या किसी बेहतरी की उम्मीद है? क्या कौमी मसाइल हल हो सकते हैं सियासतदानों के इस रवैये के साथ? नहीं, देखिए, हमें देखना चाहिए, ये सवाल जो है बड़ा बारीक सवाल है। कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, जो एक किरदार जो होना चाहिए सियासत में, जो लोग कहें कि हाँ भाई देखें लीडर की ये खूबियाँ, वो नहीं है। अब आप दो नहलों को आपस में बिठा दें, मिला दें, उनसे कहें तकरीरें आप बंद कर दें, ये जो तीर जो आप कह रही हैं तीर शीर बंद कर दें निश्तर चलाना, तो क्या उनमें सलाहियत आ जाएगी? अगर नहले ही आपके पास हैं तो वो नहले रहेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ में देखना चाहिए कि हमारे यहाँ ये जो है बहरान क़ियादत का, ये क्यों है? हमने ट्राई कर लिया, हम तो देखें ना, बाल सफ़ेद हो गए हैं, पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं उम्र के लिहाज से। हमने तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत देखे हैं जवानी से लेके। जवानी जब थे तो हम जब बिल्कुल वो स्कूल कॉलेज में थे, अयूब खान का था वो जी, अयूब खान से फिर कई वो चीज़ें आई, कोई एक आध जंग भी आई, पाकिस्तान भी टूट गया। तो हमें सोचना चाहिए, मुल्क हमें मिल गया, तकसीम हिंद हो गई, हम मुल्क मिल गया, एटम बॉम्ब आपको मिल गया है, आपने वो तैयार कर लिया, इस्लाम आपके पास है, दीन है, वो काम क्यों नहीं फिर चल रहा? वो लीडरशिप हमें क्यों नहीं मिल रही? एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जरा थोड़ा सुन लीजिए। फ्रांस हमारे से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मुल्क है, लेकिन उसके भी तारीख में ये जो पिछली 2 सदियां हैं, बड़े उनके सियासी मसाइल रहे हैं, पर तारीख को जाने दीजिए। 1958 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1958 तक वो सारे वहाँ फ्रांसीसी कहते थे कि हमें कोई बीमारी लगी हुई है, हमें ढंग की हुकूमतें नहीं मिल रही, और उनके पास वो बड़ी वो चीज़ थी, अल्जीरिया का मसला था, और कोई किसी सियासतदान में हिम्मत नहीं थी वो टैकल करने के लिए। 58 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 12 साल बाद डिगोल जो है, जनरल डिगोल, वो सामने आए, उन्होंने इक़्तिदार संभाला और लोगों ने तंग आके उनको इक़्तिदार दिया कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आए और कोई काम चलाए, और डिगोल ने फिर अपने मर्जी का आइन बनाया, और तब से लेके आज तक, जिसे हम 5th रिपब्लिक कहते हैं, वो चल रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है वहाँ पे, 7 ईयर उसकी टर्म है, प्राइम मिनिस्टर भी है, नेशनल असेंबली भी है, लोकल काउंसिल्स भी हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लोकल काउंसिल्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं हैं, और लेकिन ऊपर जो है गाइडिंग हैंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का है। इलेक्ट होते हैं, नाकारा समझे जाएं, उनको हटा के एक दूसरा आ जाता है, लेकिन उनके कंडीशंस के लिए वो सूट करता है। हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा। हमें अयूब खान ट्राई किया है, घोड़े पे वो जो बस शाह सवार होते हैं, हमने वो एक बार नहीं 4 दफ़ा ट्राई किए हैं। पीपल्स पार्टी आई है इक़्तिदार में, यहाँ पे नून लीग आई है, एक नई पौध आई थी और वो अब काफ़ी अरसा हो गया नून लीग को।
پھر یہ مسیح سمجھے جا رہا تھا، ہمارے کئی طبقات نے سمجھا تھا کہ یہ مسیح ہے، یہ وہ ڈی گول اور صلاح الدین ایوبی اور اتا ترک کی تمام خوبیاں ان میں نچوڑ کے آ گئی ہیں اور پاکستان کے مسائل اب ٹھیک ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی وہ نہلے پن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تو پھر ہم کہاں سے لائیں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن، اور یہ اب بھی اپوزیشن ایک وہ سکہ ہوتا ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک گورنمنٹ ہے ایک اپوزیشن ہے۔ آپ کو کہاں سے وہ پولیٹیکل کلاس آپ کی وہ مینٹلی طور پہ، انٹلیکچولی، مورلی دیوالیہ پن کی شکار ہو چکی ہے۔ وہ ایسے وہ جو ہیں مین ایشوز، پھر بڑے فیصلے جو ہیں کہیں اور سے لیے جاتے ہیں، مکمل فیصلے وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو ملا جلا نظام ہے کہ الیکشن بھی ہوں، وہ سامنے کوئی بیٹھا ہو اور پیچھے سے ڈوریاں کھینچی جا رہی ہوں، یہ نہیں چل پا رہا۔ اور جو آگے الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، اور یہ ہمارے مسائل ہیں۔ تو اس میں یہ جو ہے کہ اپوزیشن نے کیا کرنا ہے، گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، دیکھیے قوم جو ہے مایوسی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ جو سوچتے سمجھتے سیاست پہ بات کرتے ان سے آپ پوچھ لیں، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوگا، کوئی آنسر نہیں ہوگا، اور ہم سارے یہی کہتے ہیں یار کہاں جا رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی فنی چیز ہے، جنہوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ہٹ جاتے ہیں ان عہدوں پہ، ان سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے پاکستان حکمرانی کے لحاظ سے بڑا مشکل ملک ہے، اب تو چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں۔ کیا بھائی جب آپ تھے تو آپ کیا وہ کر چکے تھے؟ تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ پاکستانی مسئلہ کیا ہے، پاکستانی ڈیزیز، بیماری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ابھی ایاز صاحب نے کہا، سلمان صاحب، کہ عوام مایوس ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عوام اب بھی سیاست دانوں میں راہ نجات تلاش کرتے ہیں؟ دیکھیں مریم، یہ بات تو درست ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسی ہے، اور مایوسی کیوں ہے؟ کہ یہی تو ایشو ہے کہ جب قومی مسائل کے حل کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اندر جو غیر سنجیدگی کا رجحان ہوگا تو یہی صورتحال طاری ہوگی۔ جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہوتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے، ملک کے اندر استحکام ہوتا ہے، سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ اگر پچھلی صدی کی میں بات نہیں کرتا، اس صدی میں آپ اگر 2002 سے اب تک کا دیکھ لیں کہ اس وقت جنرل مشرف کے دور میں کاف لیگ کی حکومت تھی، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اب تبدیلی سرکار پاکستان کے اندر ہے، اور 4 حکومتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو چاروں حکومتوں کے دور آنے میں آپ دیکھیں کہ مسائل بڑے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اب وہ گڑبڑ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ مسائل پہ ہوتی ہے، وہ مسائل کا ادراک رکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو کس طرح ان سلگتے مسائل سے نجات دلانی ہے۔ اب بات یہ کہ ہم جب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی دونوں کے اندر عدم سنجیدگی ہے، تو پہلے آپ حکومت کو دیکھ لیں کہ جی جو حکومت ہے وہ آپ آج کے اگر ایشوز کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک ہی وقت میں یہ کہتی نظر آتی ہے کہ جی ہم پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنائیں گے، لیکن جب وہ فلاحی مملکت بنانے کی بات کرتے ہیں تو ان کو زمینی حقائق کا ادراک نہیں ہے کہ وہ آدھی سے زیادہ حکومت کر چکے ہیں، اور اس آدھی سے زیادہ حکومت کے دور میں اگر آپ 73 سالہ مسائل دیکھیں کہ آپ کے دور کے اندر مہنگائی، بے روزگاری میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے 73 سال کے مقابلے میں۔ دوسری طرف آپ اپوزیشن میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی جب ہم حکومتوں کا حوالہ دیتے ہیں، اتار چڑھاؤ، توڑ جوڑ، کہ کوئی ایک ایسا عمل ہوتا تھا جس کے نتیجے میں حکومتوں کو گھر بھجوا دیا جاتا تھا۔ آج پاکستان کے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو حکومت کے گھر جانے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس میں آپ اپوزیشن کی نااہلی دیکھ لیں، اور پھر اپوزیشن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھجوانا ہے، ان کی نظر اس کے بعد والی صورتحال پہ ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے تو آنا کس نے ہے، کہ جب آپ کی لیڈرشپ پہ یکسوئی نہ ہو، ایشوز کے حوالے سے سنجیدگی نہ ہو، تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ جہاں دنیا کے اندر ڈیموکریسی ہے وہاں پر استحکام کیوں کر آتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک جواب دہی کا احساس ہوتا ہے،
احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے ووٹ لے کے آیا ہوں اور اس بنیاد پہ لے کے آیا ہوں اور مجھے لوگوں کو جواب دے ہونا ہے کل کو. آج آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ جن نعروں کی بنیاد پر آج کی حکومت برس اقتدار آئی تھی اس میں کوئی ایک ایشو میں دیکھ رہا ہوں 2-3 روز سے جی فلانا منصوبہ یہ نواز شریف کے دور کا. بھائی آپ کوئی ایک منصوبہ تو بتا دیں. چھوڑیں نواز جو گرین لائن یا میٹرو ٹرین یا دیکھیں میں ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار تو پوری کر دی نا. اور آپ کے عبدالرزاق داؤد صاحب کہتے ہیں ان پہ الزام یہ لگایا کہ وہ بجلی زیادہ بنا گئے ہیں. بات ہے کہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ آنے والے الیکشن میں قوم کو یہ بتا سکیں کہ ہم آئے تھے, مشکل صورتحال تھی, کرونا بھی آیا تھا, لیکن یہ دیکھیں بات یہ کہ کرونا کی صورتحال آپ کرونا کی صورتحال پہ سیاست نہیں کر سکتے اور کرونا پہ صرف گورنمنٹ کا نہیں. بات یہ کہ اگر پہلے کی صورتحال دیکھیں اور آج کی صورتحال دیکھیں اور پھر مجھے یہ بات آپ نے خود یاد کروا دی ہے کہ کرونا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے, سب سے بڑا سکینڈل میں نہیں کہہ رہا, آڈیٹر جنرل پاکستان کہہ رہے ہیں 40 ارب روپے کا گھپلہ ہے. وہ کہاں گیا 40 ارب روپے؟ آپ اس لیے نت نئے ایشوز لاتے ہیں سامنے تاکہ یہ نہ پوچھا جائے کہ 40 ارب روپے. اور پرائم منسٹر صاحب کا آج کا بیان ہے, میں کرپشن کو معاف نہیں کروں گا کرپٹ لوگوں کو. جناب یہ ذرا تحقیقات کر لیں, اور ایک منصوبہ نہیں ہے, میں 4-5 اور بتا سکتا ہوں. اسی آڈیٹر جنرل نے بتایا کہ کن کن ایشوز پہ اربوں روپے کا گھپلہ ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ آپ اپوزیشن کو آئیں, پروفیسر صاحب ایک بات درست کہا کرتے ہیں کہ لائیں اپوزیشن جو ہے وہ بتائے نا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اس کے پاس متبادل ایجنڈا کیا ہے. اور اپوزیشن ہوتی اس لیے ہے, یہ نہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی گناہ ہوتا ہے, اپوزیشن سسٹم کا حصہ ہوتی ہے. جیسے کہا گیا کہ وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. بات یہ کہ آپ ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کریں گے تو لوگوں کے اندر آپ کی پذیرائی بڑھے گی. لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ آئیں گے تو یہ ڈیلیور کر پائیں گے, ان کے پاس مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا حل موجود ہے. لیکن اگر آپ اپوزیشن اس بات کو جس طرح کے ماضی کے اندر کیا گیا کہ جی ان کو اتار دو ہمیں لے آؤ. پرسوں ایک پولیٹیشین بیٹھے بات کر رہے تھے کہ جی بلوچستان جب دشمن چاہے گا, میں نے انہیں کہا جی آپ کو لے آئیں گے تو بلوچستان ٹھیک ہو جائے گا. بات ہے جب تک یہ سوچ اور اپروچ ختم نہیں ہوگی اور پاکستان کے سیاستدانوں کا طرز عمل جمہوری نہیں ہوگا, سیاسی نہیں ہوگا, پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار ختم نہیں ہوگا اور قومی ایشوز کے حوالے سے ان میں سنجیدگی کا فقدان ہے, ایک مجرمانہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیاستدانوں کے طرز عمل میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو. وزیر اعظم صاحب آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ انہیں NRO نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اپوزیشن کو لے کر وزیر اعظم کی سوچ آج بھی نہیں بدلی اور خواہ قومی مسائل کا حل ہو, حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوگی مستقبل میں بھی. ہماری پالیٹکس جو ہے وہ ایک دائرے میں گھوم رہی ہے. اس دائرے میں اپوزیشن بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے. کسی کے پاس ایک ایسی کنسیڈرڈ ویو نہیں ہے کہ فیوچر میں ہمیں کس طرف جانا ہے. اور پچھلے 3 سال میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تعلقات میں جتنی خرابی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آئندہ بھی ہمارے ہاں حکومتیں چلانا آسان نہیں ہوگا. کیونکہ کل کو اگر فرض کیجئے یہ سسٹم بدل جاتا ہے, PTI کی جگہ کوئی اور پارٹی آ جاتی ہے, PTI اپوزیشن میں چلی جاتی ہے, تو PTI اس حکومت سے وہی کرے گی جو اس وقت اپوزیشن PTI کے ساتھ کر رہی ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی فساد جاری رہتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے کہ اس وقت ہماری لیڈرشپ جو ہے مقصد ان کا ایک کا ہے اقتدار میں رہنا, ایک کا ہے اقتدار میں آنا, اور اس سے زیادہ سوچ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بھی طریقہ ہو, کسی بھی طریقے سے آ جائیں, جمہوری سے آ جائیں, غیر جمہوری سے آ جائیں, کسی کے اشارے سے آ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اقتدار میں رہنا. مسئلے کا حل اپوزیشن کے لیے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم اقتدار میں آ جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. گورنمنٹ کا یہ ہے کہ بس تھوڑا سا صبر کر لیں مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیے پاکستان میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے. اچھا آج کے لیڈر میں جو ہماری اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل کلاس ہے, اس پولیٹیکل کلاس کا اگر آپ اس پولیٹیکل کلاس سے کمپیریزن کریں جو انڈیپینڈنس کے فوراً بعد تھی, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ موجودہ قیادت میں کیا کمیاں ہیں. میں صرف چند باتیں, کیونکہ یہ موضوع لمبا ہے, لیکن میں چند باتیں اشارتاً کہوں گا. دیکھیے جو بنیادی فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے انٹلیکٹ کیپیسٹی کا, اس لیڈرشپ کا اور آج کی لیڈرشپ کا. آپ قائد اعظم کو اپنے ذہن میں رکھیے نا. قائد اعظم جو لیڈر تھے وہ اس لیے لیڈر نہیں بنے کہ ان کے والد کسی پارٹی کے سربراہ تھے.
یا والد کوئی فیوڈل لارڈ تھے یا ان کے والد کوئی بڑے انڈسٹریلسٹ تھے. یہ نہیں ہے. وہ لیڈرشپ پہ اگر پہنچتے ہیں تو ان کا لیڈرشپ کا جو سفر ہے, اگر اس سفر کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے آج کے لیڈروں میں اس وقت میں کیا کمی ہے. نمبر 1 انٹلیکٹ کی کمی ہے, انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ. اس وقت کے لیڈرز کو اٹھائیے, قائد اعظم کو دیکھیے, لیاقت علی خان کو دیکھیے, اور اس زمانے کے اور جو لیڈران ہیں, ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی کس وجہ سے تھی؟ وہ ایک تو ان کی ٹریننگ ایکڈیمک بیک گراؤنڈ, دوسرا وہ بڑی سٹرگل سے اوپر آئے ہیں. دیکھیے آج ہمارے ہاں بغیر سٹرگل کے آپ لیڈر بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے والد لیڈر تھے, آپ کے اور کوئی رشتہ دار لیڈر تھے, یا آپ فیوڈل ہیں, پیسہ خرچ کر سکتے. خان صاحب کو لے کر ایسی مثال نہیں دی جا سکتی نا, ان کے تو بیک گراؤنڈ ایسا کچھ نہیں تھا. خان صاحب اتنا عرصہ سٹرگل کر کے آئے ہیں, لیکن پھر اور چیزوں کی کمی ہے نا. ان کے ہاں انٹلیکٹ مطلب بیک گراؤنڈ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے تھنکنگ پروسیس. دیکھیے آج کے لیڈر کا تھنکنگ پروسیس کیا ہے کہ وہ سوچتا ہے اپنی پارٹی کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے, اقتدار میں آنے کے حوالے سے. جو ہمارا انیشل لیڈرشپ ہے, جو قائد اعظم یا دوسرے اس زمانے کے لیڈران ہیں, ان کا تھنکنگ پروسیس جو ہے نا, ایک تو انہوں نے ہسٹری سے سبق لیا ہے, ہسٹری کو پڑھا ہے, انالیسز کیا ہے, اگین تفصیل میں نہیں جا سکتے. اور ان کی تھنکنگ جو تھی وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے نہیں تھی. اگر قائد اعظم کو کوئی بڑا لیڈر بننا تھا کسی اور طریقے سے, تو وہ اگر کانگریس سے کمپرومائز کرتے تو کانگریس ان کو بڑا عہدہ دیتی. وہ عہدے کے لیے لیڈر نہیں تھے, وہ ایک پوری قوم بر صغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کوشش جو وہ کر رہے تھے. تو لہٰذا ایک سوچ کا اپنے دائرے سے باہر نکل کر ایک قوم کے حساب سے سوچنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے لیڈر کے لیے. آج اس کا فقدان ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ہاں لیڈر جب کرٹیسائز کرتے ہیں وہ متبادل راستہ نہیں دیتے تھے. قائد اعظم نے جب ون نیشن نیشنلزم کو چیلنج کیا 34-35 کے بعد, جب انہوں نے کانگریس کے جو مستقبل کی سوچ تھی اس کو چیلنج کیا, تو فوراً انہوں نے ایک متبادل دیا کہ متبادل یہ ہے 2 نیشنز, 1 نیشن 2 نیشن. آج آپ بتائیے اپوزیشن پارٹیز نے کون سا متبادل دیا ہے؟ اور جو گورنمنٹ ہے ہماری, اس میں پرائم منسٹر کی سوئی 1-2 ٹاپکس پہ اٹکی ہوئی ہے, اور اسی پہ وہ بس وہ چلتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ویژن کی کمی ہے, سوچ کی کمی ہے, فیوچر کا اندازہ نہیں ہے. اپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی متبادل سوچ سامنے نہیں آ رہی. امتیاز قل صاحب, آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ نہ تو موجودہ حالات بدلیں گے, نہ ہی سیاستدانوں کا طرز عمل؟ دیکھیں میں نے اتنی باتیں سن لی ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن میں کافی دن سے اپوزیشن کو بھی سن رہا ہوں, عمران خان وزیر اعظم کو بھی سن رہا ہوں, اپنے جو میڈیا میں دوست ہیں ان کو بھی سن رہا ہوں. ہم سب نے مل کے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو شخصیات کی جنگ میں, آپس کی ان کے مفادات کی جنگ میں پھنسا دیا ہے. دیکھیے پاکستان اس وقت ہمارے معاشی اور مالیاتی حالات ہیں, ہم انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں رفتہ رفتہ. ایک سٹڈی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے آئی ہے, اس ایک جھلک وہ دیتی ہے آپ کو مستقبل کے پاکستان کی اور موجودہ سیاسی قیادت کے طرز عمل کی. یہ آپ کو بتاؤں کہ سالہ سال سے جو سیاسی بھرتیاں ہوتی رہی ہیں, سالہ سال سے ہم نے پاور پروجیکٹس پاکستان پہ مسلط تو کر دیے ہیں, لیکن اس میں سے 10,000 میگا واٹ ہم استعمال ہی نہیں کر پا رہے, کیپیسٹی نہیں ہے استعمال کرنے کی. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے وفاقی حکومت کی پینشن اور تنخواہیں ملازمین کی ہماری کل حکومتی آمدنی کے صرف 8% کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یعنی تنخواہیں اور پینشن 8% ہمارا کل بجٹ آمدنی جو اس میں سے. 2030 میں یہ ہو جائے گا 12%. یعنی ایک ایسا ملک جس کے 70 سے 80% وسائل ڈیٹ سروسنگ میں, نہیں قرضے چکانے میں اور ڈیفنس پہ خرچ ہو جاتے ہیں, اس سے 12% آپ دے رہے ہوں گے صرف پینشنز اور تنخواہوں میں. پنجاب میں یہ شرح جو ہے, یعنی کل پنجاب کی آمدنی کا 40% اگلے 9 سال میں صرف تنخواہوں اور پینشن میں جائے گا. سندھ کا
تقریباً 39%. مجھے یہ بتائیے کہ اس تمام تر جو ہم بحث کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ کس طرح یہ ملک رفتہ رفتہ دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، اور کسی نے، کوئی سیاستدان اس ایشو پہ بات نہیں کر رہا ہے کہ ہم اس پہ کوئی مشترکہ عمل بنا لیں. پی ٹی وی میں حال ہی میں کوئی 65 نئی اسامیوں پہ لوگوں نے انہوں نے بھرتی کر دی ہے. اس سے پہلے پی 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 اور پی ایم ایل این میں مثال کے طور پہ 100-150 لوگ انہوں نے بھرتی کر دیے. یہ احساس کیے بغیر کہ جب آپ ایک شخص کو امپلوائے کر رہے ہیں، یعنی اس کو نوکری دے رہے ہیں سیاسی بنیادوں پہ، اس کا مطلب ہے آپ اگلے 10, 15, 20, 25 سال کے لیے اس پورے گھرانے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. یہ کام تینوں جماعتوں نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہم شور مچاتے ہیں کہ جی ہم IMF کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہم نے نئے قرضے کیوں لے لیے ہیں. نئے قرضے اس لیے لیے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 10 سال پہلے جاپان کے سفیر نے یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں مجھے کہا کہ مجھے فکر ہے کہ آپ اگلے 2019-20 کے بعد آپ اپنے قرضے کیسے واپس ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ کی حکومتوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے، اور آمدنی اگر بڑھ بھی رہی ہے اس کے حساب سے جس طرح جو پینشنز اور جو ہماری حکومت کا سائز بڑھ رہا ہے اس کے بعد تو آپ دیوالیہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم سب کو کہ تھوڑی سی ہم توجہ اس طرف بھی کریں کہ شخصیات کی بجائے ہم ان اصل مسائل پہ بات کریں جس کی وجہ سے منی بجٹ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے IMF کی ہم زبردست سخت قسم کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سعودی عرب نے ہمیں سخت شرائط پہ قرضہ دے دیا ہے. ہم تو سب کے آگے عملاً لیٹ گئے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کب تک ہم اس طرح سروائیو کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت اہم ایشوز ہیں جو آج ہمارے پینل کی جانب سے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. یقیناً ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ حل عوامی نمائندوں کو ہی نکالنا ہے. ہمیں بلیٹن پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کہ گوادر میں سمندر کے قریب عوام کا سمندر سراپا احتجاج ہے. اس احتجاج کا وزیر اعظم نے نوٹس بھی لے لیا ہے، لیکن مظاہرین کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں، عمل درآمد چاہیے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے ساحلی شہر گواندر میں سمندر کے قریب لوگوں کا ایک سمندر 15 نومبر سے احتجاج کر رہا ہے. ماہی گیر یہاں پر سراپا احتجاج ہیں. 15 نومبر سے وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے جو مطالبات ہیں 19 مطالبات سامنے آئے ہیں، جن میں سے کہا جا رہا ہے مقامی حکومت کی جانب سے کہ 16 مان لیے گئے ہیں، باقی 3 کا حل وفاق کے پاس ہے. غیر قانونی فشنگ کی روک تھام، پینے کا صاف پانی، ایران کے ساتھ سرحدی تجارت پر عائد پابندیوں کے خاتمے سمیت دیگر ان کے مطالبات ہیں جن کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا، اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انتہائی جائز مطالبات ان کے مانے جائیں گے. ایاز صاحب، وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، وہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے. گوادر کے لوگ جو ہیں وہ شکایت، مطلب ان کو یہ کنسرنز بہت عرصے سے ہیں، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا. ان کا صرف وہ ماہی گیری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، پانی کا مسئلہ ہے گوادر میں، نوکریوں کا مسئلہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جو ڈیولپمنٹ ارد گرد ہو رہی ہے اس کو اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، گوادر کے رہنے والوں کو نہیں ہو رہا. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اب جو ہے وزیر اعظم تک وہ کیوں ہل کے رہ گئے ہیں؟ وہ احتجاج جو وہاں پہ ہو رہا ہے مؤثر کیوں ہو رہا ہے؟ مؤثر ایک وجہ سے ہو رہا ہے کہ گوادر کے مسائل کا ایک سپوکسمن پیدا ہو گیا ہے. وہ ایک آدمی ہے مولوی ہدایت اللہ جی، جس نے لوگوں کو آرگنائز کر کے، اور جو آواز مؤثر نہیں ہو رہی تھی اس آدمی کی کاوش، کوشش اور آرگنائزنگ ایبلٹی کی وجہ سے وہ مسئلہ وہاں پہ ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اور جب مولوی ہدایت اللہ آواز دیتا ہے تو گوادر کے لوگ اس سے بالکل بلا ہدایت الرحمان وہ جو اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں بلا امتیاز کے، کون بلوچ ہے، کون کیا ہے، کون مکرانی ہے، کون لاس بیلا والا ہے، سارے کے سارے آتے ہیں. اور ان کا تعلق ہے، حیرانگی کی بات ہے، جماعت اسلامی سے. یعنی 50-60 سال میں یہ جو ہماری پسندیدہ جماعت ہے، اور خاص طور پہ سلمان صاحب کی، ایک ڈھنگ کا آدمی پیدا کر سکی ہے جس کا نام ہے مولوی ہدایت الرحمان. اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں وہ بلوچستان کا رہنے والا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس نے وہ کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ بلوچستان کا جماعت اسلامی کا نمائندہ ہے.
وہ اگر ہمارے یہ پنجاب والے ہوتے جن کو آپ اور میں اور امتیاز صاحب بخوبی جانتے ہیں اور ان کی کیا رہی ہیں، ان کا کیا عمل رہا ہے، تو ایسی آواز وہ نہیں نکال سکتا تھا. اور یہ جو ہم پہلی جو ہم سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے قیادت کی، یہی بات ہے. عوام پرابلمز ہیں، ان کو آواز کیوں نہیں مل رہی؟ لوگ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ لبیک کا وہ مطلب میرا غلط نہ لیا جائے، یہ میں نے دو دفعہ استعمال کر لیا ہے کہ مطلب ریسپونڈ کیوں نہیں کر رہے لوگ، اس لیے کیونکہ لیڈرشپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ وہ مولوی پیدا ہوا ہے اور مولوی جو ہیں سوشل ایشوز پہ کبھی بات کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس آدمی نے کیا ہے اور وہ وہاں کا انڈسپیوٹڈ لیڈر، وہاں کا کوئی بلوچ نیشنلسٹ، کوئی فلانا سردار، کوئی ایسی بات نہیں کر سکا. جگایا ہے، ان لوگوں کو آواز دی ہے تو اس مولوی نے دی ہے. تو پاکستان کا یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کیوں نہیں کوئی پیدا ہو رہا. آج کا جو سیاسی رول ماڈل اس وہ مولوی جو پیش کر رہا ہے، ایسا ہی رول ماڈل ہمیں پاکستان میں چاہیے. ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہیں، جو بیچ میں ارمان ہے، جو درد ہے، جو مایوسی ہے، اس کا اظہار تو ہو، کوئی کر سکے، وہ یہاں پہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں تو مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں احتجاج جاری ہے اور سنوائی بھی ہو رہی ہے، نوٹس لے لیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے، ہمیں عمل درآمد چاہیے. اصل مسائل ہے کیا سلمان صاحب ان کے؟ بہت حد تک ایاز صاحب نے جو بات کی ہے، اصل مسئلہ وہی ہے کہ وہ لیڈرشپ پہ لوگ اعتماد کیوں کیا ہے. وہ خود ماہی گیر ہے، اس کا خاندان. وہ دیکھیں نا، جب لوگوں کا اپنا نمائندہ سامنے آئے گا تو وہ ان ایشوز کو لے کے آگے بڑھے گا، لوگوں کا اس پہ ایک اعتماد ہے. اور بات یہ کہ یہ صرف ایک گوادر کا ایشو نہیں ہے کہ یہ جو میں نے آج اپنے بیورو چیف ہمارے عرفان صاحب ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ گوادر کی بندرگاہ پاکستان کی اقتصادی مستقبل کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، تو یہ 2015 میں یہ معاہدہ ہوا سی پیک کا پاکستان اور چین کے درمیان، اور گوادر کی ترقی کا عمل شروع ہوا. تو کوئی پروجیکٹ جو ہوتا ہے یا کوئی کسی علاقے کی جب ترقی کی بات ہوتی ہے، جب تک وہاں کے لوگوں میں اطمینان نہیں ہوتا، ان کی خوشحالی کا عمل تیز نہیں ہوتا، تو اس پروجیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج اگر ہدایت الرحمان کے کہنے پہ وہاں پر ہزارہا لوگ نکل رہے ہیں تو اس لیے نکل رہے ہیں وہ بیچارے یہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں اور ان کا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ٹرالر مافیا ہے، ٹرالنگ جو ہو رہی ہے، یہ کون ہے؟ کون ٹرالے وہاں پر لاتا ہے؟ جو ان کے 100 سال سے زیادہ کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو روک دیا جاتا ہے. وہ ساری مچھلی وہاں سے لاد کے لے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں، اور اس طرح کے وہاں کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ان کے رزق کا مسئلہ ہے، ان کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. بنیادی طور پہ یہ رول بلوچستان کی حکومت کا تھا. اب آپ جن 16 چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اصل ایشوز 4 ہیں. ایک تو یہی ماہی گیری کا ایشو ہے کہ یہ جو ٹرالر مافیا ہے اس کو وہاں سے روکنا چاہیے. دوسرا 5 اضلاع کا تعلق ہے ایران کے ساتھ بارڈر پہ جو ہمارے ہیں، اور یہ وہ اضلاع جہاں پر بجلی تک ایران سے آتی ہے. جب تک آپ اپنی جو سرحدی مینجمنٹ کو درست نہیں کریں گے، وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش اور وہاں کے لوگوں کے جو دیکھیں پینے کا پانی تک تو وہاں پر مہیا نہیں ہوتا، ان سارے ایشوز کو حل نہیں کیا جاتا تو معاملات آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے. پھر جو سب سے سینسٹیو بات ہے وہ چیک پوسٹوں کا مسئلہ ہے. اور جب چیک پوسٹوں کا مسئلہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو بلوچ اپنے تشخص کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں. یہ ان کے قومی تشخص کا ایشو ہے. وہاں کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے چیک پوسٹیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا، اسی لیے تو ایشو بنا نا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تو اس لیے 50,000 کا کل مظاہرہ ہوا ہے نا، کہ وہاں پر اگر حکومتیں اپنا رول ادا کر رہی ہوتی تو بلوچستان کے اندر سے احساس محرومی ختم نہ ہو جاتا. بلوچستان سے کیا پرائم منسٹر نہیں بنتے، کیا چیف منسٹر نہیں بنتے، اور ہم یہاں اسی پروگرام میں بیٹھ کر رونا روتے رہیں کہ اربوں روپیہ وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر ترقی کیوں نہیں ہوتی، وہاں اسکول کیوں نہیں بنتے، وہاں پینے کا صاف پانی کیوں نہیں ہوتا. اصل پرابلم ہی یہ ہے. پھر ہدایت الرحمان پیدا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا نہیں کریں گے اور ایاز امیر صاحب کے دوستوں کی طرح لیڈرشپ ہوگی تو پھر گیپ ہوگا، پھر عدم وابستگی ہوگا لوگوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت الرحمان چونکہ خود ماہی گیر ہے، اس نے اس احتجاج کو منظم کیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کی دیکھیں، اس نے آج پرائم منسٹر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. اور ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ جب تک احتجاج اور تحریک میں غیر قانونی ہتھ گنڈے استعمال نہ کیے جائیں، حکومتیں اس کا نوٹس نہیں لیتی. وہ 25 دن سے آپ دیکھ لیں کہ قانون کے دائرے میں احتجاج ہو رہا ہے، پرامن احتجاج ہو رہا ہے. اور 25 دن کے بعد اسلام آباد کو خبر ہوئی ہے. اسلام آباد جب تک بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوگا، وہاں پر مسائل بڑھتے رہیں گے. بلوچستان کا
بلوچستان جو ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے حوالے سے سی پیک کے مستقبل کے حوالے سے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وہاں پر سنجیدگی دکھانا ہوگی اور بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. 28 روز ہو گئے ہیں آج اس مظاہرے کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے احساس محرومی دور ہو سکتا ہے؟ اور جس پرامن انداز میں یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کتنا پر اثر ہے اور کیا میسج دے رہا ہے؟ دیکھیے جو ہم وہاں چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بڑی ٹپیکل ہیں. جب آپ کسی علاقے میں ڈیولپمنٹ پروسیس شروع کریں جی اور وہاں کے لوگوں کو نہ اس میں شامل کریں نہ اس کے فائدے دیں اور ڈیولپمنٹ کرنے والے اور اس کا فائدہ اٹھانے والے پریڈومیننٹلی زیادہ تر باہر سے ہوں تو یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیے ایک کام کرے حکومت, اگر وزیر اعظم صاحب کو ان لوگوں سے ہمدردی ہے نا جو احتجاج کر رہے ہیں, تو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ایک کام کریں, وہ ایک لسٹ چھاپ دیں کہ پچھلے 20 سال میں وہاں زمینیں کن کو الاٹ ہوئی ہیں. اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں, بڑے بڑی شخصیات کے نام ہیں. آپ پریشان ہو جائیں گے, ہمیں تو بہت کچھ کا پتہ ہے, بڑے آپ پریشان ہو جائیں گے جب آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ پھر ان کے یہ بھی بتا دیں وہ ہیں کہاں سے. دیکھیں نا آپ یہ کبھی یہ آج کل تو یہ نہیں ہے, لیکن آج سے کوئی سال پہلے اگر آپ لاہور کے یا اسلام آباد کے کراچی کے اخبار اٹھاتے تھے تو ان میں گوادر کے پلاٹوں کے اشتہار چھپتے تھے کہ ہم لوگ وہاں جا کے خریدیں. تو ایک تو مہربانی وزیر اعظم صاحب یہ کر دیں, ہمیں بتا دیں کہ وہاں جو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں 20 سال میں وہ کن کو ہوئی ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے لوکل جو پاپولیشن جو وہاں کی گوادر کی ہے وہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھا رہی ہے. دیکھیں فشنگ کے 2 ایشوز ہیں, ایک تو ذکر ہو گئی ہے کہ وہ جو آ کے ٹرالرز وغیرہ کرتے ہیں, حکومت جس کو اجازت دے دیتی ہے, ان بیچاروں کے پاس پرانی کشتیاں. پھر ان کا ایک اور مسئلہ ہے, ان لوگوں کو سمندر تک پہنچنے کا راستہ وہ بھی بہت سی جگہ سے بند ہو گیا ہے. ٹوکن سسٹم کہہ رہے تھے. نہیں, ٹوکن سسٹم اور چیز ہے. دیکھیے وہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے شاہراہیں بنائی ہیں, اس سے رستے بند ہو گئے ہیں کہ جی آپ گھوم کے جائیں. ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ایک راستہ دیں گے, وہ نہیں دیا گیا. تو فشنگ کے ہیں. پھر دیکھیے جو جہاں تک ٹریڈ کا ایشو ہے بالکل صحیح ہے کہ اس علاقے کی ایران پہ ڈیپینڈنس ہے, ٹریڈ اور سمگلنگ دونوں ہوتی ہیں وہاں. اچھا. اور اس سے بڑی زندگی وابستہ ہے وہاں پہ. ان ایشوز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ بیسک فیسلٹیز, ایک طرف وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے جس میں زندگی کی ہر سہولت آپ کو مل جاتی ہے, دوسری طرف ان لوگوں کے لیے ڈرنکنگ واٹر کے مسئلے ہیں, یعنی پانی کے مسئلے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ ڈیولپمنٹ کا جو کلونیل سٹائل ہے, یہ کلونیل سٹائل کہلاتا ہے, جو اگر آپ اس لیے ٹرم استعمال کرنا چاہیے, جب تک کلونیل سٹائل کو پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ سے چینج نہیں کریں گے آپ کو گوادر میں اسی قسم کے مسائل جو ہیں. ڈاکٹر صاحب منشیات کا بھی بہت ایشو ہے وہاں پر, کہہ رہے 10 لاکھ نوجوان اس سے متاثر, اور سارے عام یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے پاورٹی ہو, انڈر ڈیولپمنٹ ہو, غربت ہو, اپرچونٹیز نہ ہوں, وہاں پہ جو ہے اس قسم کی چیزیں لیگل انلیگل ایکٹیویٹیز اور ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اتنی تعداد وہ کہہ رہے ہیں, یہ فگر کس طرح حاصل کی ہیں, ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ کب انہوں نے سروے کیا ہے ان علاقوں کا, ان لوگوں کا جو وہاں کی لوکل آبادی ہے اس کا کب سروے ہوا ہے. صرف ایک پاپولیشن سینسس جب ہوتی ہے اس وقت پاپولیشن کا ریکارڈ چیک ہوتا ہے. 2017 کی جو سینسس تھی اس کے علاوہ تو کوئی ایسا ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا. یہ سپیکولیٹو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ یہ ہیں, آپ ان کو ایڈریس کریں. لہذا جب تک آپ وہاں کے عوام کو اس ترقی کے پروسیس میں شامل نہیں کریں گے, گوادر کا مسئلہ نہ وزیر اعظم حل کر سکتے ہیں نہ چیف منسٹر حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کی حکومت ان لوگوں کا احساس محرومی دور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب آج کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے لیے راہ ہفتے سب سے بڑا پیکج لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے پیکج تو بہت سارے اور صوبوں کے لیے بھی آئے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس سے کس حد تک اصل مسائل حل ہوں گے. آج تک دیکھیے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بلوچستان کے سیکولر لوگ ہیں, بہت زیادہ دیندار نہیں ہیں, لیکن وہ کیوں جماعت اسلامی کے ہدایت الرحمان بلوچ کے پیچھے چل پڑے ہیں. کسی نے اس پہ بات غور کیا؟ شاید اس لیے کہ وہاں پہ جو ٹرالنگ ہوتی ہے, جو غیر قانونی ماہی گیری یا مچھلی کا شکار ہوتا ہے,
اس میں بلوچستان کی اور سندھ کی سیاسی اشرافیہ شامل ہے. لائسنس نہیں ہوتے اس کے بغیر ہی آ کے وہاں پہ ڈیپ سی ٹرالنگ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف مچھلیوں کا صفایا کر جاتے ہیں بلکہ سمندر کی تہہ جو ہے وہاں پہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، سی ویڈ جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی برباد کر کے چلے جاتے ہیں. پانی کا مسئلہ وہ اس لیے نہیں حل ہو رہا، ابھی تک رکا ہوا ہے کہ ٹینکر مافیا ہے وہاں پہ، کوئی 3-4 ہزار ٹینکر ہیں جو گوادر کو پانی دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں. وہ بھی وہاں کی بڑی سیاسی شخصیات جو ہیں اس کی حصے دار ہیں، لہٰذا ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ بلوچستان کے عوام کو یا گوادر کے عوام کو پانی مل جائے. ایران کے ساتھ بارڈر یہ جو ٹریڈ ہے جس کو ہمارے حکام اسمگلنگ کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بہتی گنگا ہے جس میں وہاں کا سیاستدان جو گوادر کے بڑے لوگ ہیں، گوادر کے ٹریڈرز ہیں، گوادر کے سیاستدان اور بہت سارے اور لوگ، ادارے جس میں سب ایجنسیاں شامل ہیں، اس بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ سمگلنگ یا ٹریڈ، آپ اس کو جو مرضی کی، چل رہی ہے، لیکن انہوں نے رکاوٹیں جو کھڑی کی ہیں چیک پوسٹوں کے نام پہ، وہ اپنے بھتوں کے لیے کرتے ہیں. یہ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ان کا ڈیل ہے، ان کا کاروبار چل رہا ہے، مہینے میں ایک آدھ ان کی کشتی پکڑ لیتے ہیں، اس میں ڈیزل آ رہا ہے یا اس میں اشیاء خوراک آ رہی ہیں، کارروائی ڈالنے کے لیے کاغذوں میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کشتی پکڑ لی ہے. ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ بھتے لینے کے باوجود یہ جو کشتی پکڑ لیتے ہیں، ایک اور کتنے لوگوں کی کشتیاں انہوں نے پکڑ لی، ان کو بھی بلا معاوضہ آپ ریلیز کریں. اور ابھی تک میرا خیال ہے وعدہ یہ ہو گیا، جو 16 مطالبات کی بات ہے اس میں یہ ہو گیا کہ وہ گاڑیاں اور کشتیاں جن کو اسمگلنگ کے الزام میں پکڑا گیا ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو جناب اس میں پورا وہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ عوام ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ایجنسی ہیں، سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سیاستدان اس لیے عام ماہی گیر کا، عام کاروباری کا مسئلہ حل کرنے میں بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن عوام کا مسئلہ حل ہوگا. یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی سنوائی ہو سکے گی، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 28 روز سے مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں گوادر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا ہے اور مزید اہم پیش رفت اس پر ہو سکتی ہے جب وہاں کے عوام کو وہاں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کا فائدہ پہنچے اور عام آدمی تک تمام ثمرات پہنچائے جائیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہو اگلے ہفتے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا